नाज़रीन, इस वक्त ऐसे वाक़यात हो रहे हैं जो वाज़े तौर पर जंग को फैलने का इशारा दे रहे हैं। इस वक्त एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस ने भी ऐलान कर दिया है कि वो जंग के अगले फेज में दाखिल हो चुके हैं और दूसरी तरफ इसराइल जो है वो ऐसे इक़दाम कर रहा है जो मामले को मुकम्मल तौर पर सोल्यूशन से दूर लेकर जा रहे हैं। इस वक्त नाज़रीन सारी दुनिया खौफ में मुब्तला है। जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर हैजान बरपा है कि अब ये मामला क्या रुख इख्तियार करने वाला है, क्योंकि गजा और यूक्रेन ये दोनों जंगें जो हैं वो दुनिया को मुतासर करने वाली हैं और दोनों जंगें आपस में कनेक्टेड हो चुकी हैं और दोनों जंगें जो हैं वो फैलती हुई हमें एस्केलेट करती हुई नजर आ रही हैं। इस वक्त नाज़रीन यूनाइटेड नेशन के जो जनरल सेक्रेटरी हैं वो रफा बॉर्डर पर पहुंचे हुए हैं और अरबों को मुखातिब कर रहे हैं कि यू शुड डू मोर, और वो कह रहे हैं कि मैं वो पहला शख्स हूंगा जो इमदाद के साथ गजा में दाखिल होऊंगा। और वो वहीं ट्रकों के दरमियान जाकर खड़े हो गए हैं। जो इमदादी ट्रक वहां पर खड़े हैं और उनको अंदर नहीं दाखिल होने दिया जा रहा, वहां पर यूनाइटेड नेशन के ये बहादुर सेक्रेटरी जो हैं वो जाकर खड़े हो रहे हैं। और दूसरी तरफ जो इसराइल है नाज़रीन, उसने कई मुरब्बा मील की जो फ़लस्तीनियों की सरजमीन वादी उर्दन में वहाँ उसको जो है ना कब्ज़ा करने का एक नया शैतानी मंसूबा बनाया है। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो हमास और इसके इत्तेहादी हैं वो भी डट कर खड़े और उनके पैगाम भी सामने आए और उन्होंने कहा कि इसराइल के ये जो सारे शैतानी प्लान है, ये जो इनका जुल्म है, इससे हमारे जज्बे बढ़ेंगे, कम नहीं होने वाले। और इसके साथ उन्होंने इस्लामी दुनिया को कहा है कि वो उनको असलहा पहुंचाएं और वो एक ऐसी फतह लेकर देंगे कि जो मुसलमानों का जो जवाल है जो 100 साल पहले शुरू हुआ था उसको भी उरूज में बदल देंगे। इतनी बड़ी जंग वो लड़ने जा रहे हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि उनको असलहा दिया जाए। और नाज़रीन जो वाइस प्रेसिडेंट है अमेरिका की कामला हारिस, वो मैदान में आई हैं और उन्होंने इसराइल को खबरदार किया है और बताया है कि वो एक बहुत बड़ी गलती करने जा रहा है इसराइल और ये उसके लिए बहुत बड़ी तबाही लेकर आएगी। जो ये सारी अहम तरीन तफसीलात हैं वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, आगाज़ हम करते हैं अल-शिफा हॉस्पिटल से। वहाँ से एक बड़ी अफसोसनाक खबर ये सामने आई है कि 5 नर्सेज और डॉक्टर्स को शहीद किया गया है। अब देखिए ना कि किस तरह के जुल्म इसराइल वहां पर ढा रहा है और सारी दुनिया के सामने ये फुटेज। यार नर्सेज को, अब नर्सेज भी हमास हैं, उन बेचारियों का क्या कसूर है जो पता नहीं पिछले किन महीनों से पता नहीं किस अजियत में होंगी और किस तरह से वो ट्रीट कर रही होंगी मरीजों को और जख्मियों को, उल्टा आके उनको वहां पर शहीद कर दिया। तो अंदाजा करिए क्या टॉर्चर उन बेचारियों ने फेस किया होगा, ठीक है ना। तो अब वो क्या खुदा से क्या वो शिकवा करती होंगी और उन्होंने मरने से पहले, इस शहादत से पहले क्या दुआ मांगी होगी, ठीक है। वो हमारी और आप सब की जो बेहिस्सी है उसके बारे में क्या सोचती होंगी। तो ये मैं बार बार हर वीडियो में आपको ये बता रहा हूं कि जो ये जिस तरह से जुल्म सामने आ रहे हैं ना, ये इस बात का वाज़ेह तौर पर इशारा है कि यहां पर दुनिया में कोई अमन शमन अब नहीं होने वाला है, ठीक है ना। ये जो कुछ इसराइल यहां पर कर रहा है इस पर जो बेहिस्सी दिखाई जा रही है ना, जो सारी दुनिया बैठकर तमाशा देख रही है, यहां से निकलने वाली तबाही का अंजाम हर किसी को भुगतना पड़ेगा। ये पूरी दुनिया में ये लावा फटेगा, ये यहां पर नहीं महदूद हो सकता, ऐसा कभी हुआ ही नहीं है। अच्छा, फिर नाज़रीन रफा ऑपरेशन पर इक्का दुक्का बमबारी शुरू हो गई है और वो बहुत आगे बढ़ रहे हैं रफा ऑपरेशन की तरफ, ठीक है ना। बमबारी हुई है आज और 15 लोग उसमें शहीद हो गए। ये रफा पर बमबारी हुई है तो ये इस बात का मजीद एक सबूत है कि रफा पर ऑपरेशन होने जा रहा है। अच्छा, अब नाज़रीन आगे चलकर पहले आपको बताते हैं यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी के हवाले से, जो कि इस वक्त टॉप हेडलाइन के ऊपर हैं। और ये जनरल सेक्रेटरी जो कि मुसलमान भी नहीं हैं, वो इस वक्त रफा पर पहुंचे हुए हैं और मुसलमान नहीं है लेकिन ये अजीम इंसान है और सलाम है इनको जिस तरह से इन्होंने स्टैंड लिया। देखें, यूनाइटेड नेशन खुद तो कुछ भी नहीं है ना। यूनाइटेड नेशन के जनरल सेक्रेटरी, अगर कोई सबसे ज़्यादा स्टैंड लिया जा सकता है तो वो यही है जो इन्होंने लिया। देखिए, यूनाइटेड नेशन तो रियासतों से बनता है कि रियासतें अगर अपनी पावर वहां पर शो करती हैं, तो अगर रियासतें ही पीछे हटकर बैठ जाएंगी तो फिर इससे ज्यादा यूनाइटेड नेशन फाल हो नहीं सकता जिस तरह से वो स्टैंड ले रहे हैं। तो जनाब वो वहां पर रफा बॉर्डर पर जाकर खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि मैं वहां पर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि मैं इन हजारों ट्रकों के साथ मैं पहला शख्स हूंगा
جو اندر داخل ہوگا غزہ کے اندر، امداد کے ساتھ میں وہ پہلا شخص ہوں گا جو اندر داخل ہوگا۔ اور ابھی بھی وہ وہیں پر ہیں اور انتظار کر رہے ہیں۔ ابھی یہ جو الجیریا کی قرارداد آئی ہے سیکورٹی کونسل میں، جس میں آج متوقع ہے کہ ووٹنگ ہو، ٹھیک ہے، یا آگے چل کر کل ووٹنگ، لیکن وہ وہاں پر ہیں ایک پریشر کریٹ کرنے کے لیے کہ دیکھیں میں جو ہے نا دروازے پر کھڑا ہوں اور انتظار کر رہا ہوں کہ کسی طریقے سے جنگ بندی ہو، یہ جارحیت ختم ہو اور میں امداد لے کر اندر جاؤں۔ تو یہ ایک سمبولک، یہ ایک پریشر ہے جو انہوں نے کریٹ کیا ہوا ہے۔ میں صرف یہاں پر یہ سوال اٹھانا چاہتا ہوں، میں ان لوگوں سے، ان حکمرانوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے محلات میں بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے صرف یہ بتائیے، ہم آپ سے یہ توقع نہیں کرتے کہ آپ اپنی فوجیں بھیجیں، صرف اس سوال کا جواب دیجئے، کیا آپ خود نہیں تو اپنے فارن منسٹرز کو بھی نہیں بھیج سکتے؟ کہ کیا یہ اسلامی ملک اور عرب ملکوں کے فارن منسٹر، کیا ان میں اتنی جسارت بھی نہیں ہے کہ وہ رفح بارڈر پر جا کر ایک پریس کانفرنس بھی کر سکیں؟ یعنی آپ یہ سوچئے نا کہ اسپین کا پرائم منسٹر آ کر رفح پر پریس کانفرنس کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، یہ یونائٹڈ نیشن کا جنرل سیکرٹری وہاں پر جا کر پریس کانفرنس کرتا ہے، حالانکہ پریس کانفرنس سے کیا کوئی اس تل اویو ہم نے فتح کر لینا ہے، لیکن چلے علامتی ہی صحیح یار، اور پریشر کریٹ ہوتا ہے۔ اگر پریشر کریٹ نہ ہوتا تو اسی لیے تو رکے ہوئے ہیں نا بھائی، پریشر کریٹ ہوتا ہے جب آپ ان کا تیل بند کرتے ہیں، جب ان کی ایئر سپیس بند کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جب یہ ہمارے فارن منسٹر، پہلی بات تو ہے کہ اپنی فوجیں بھیجیں، دوسری بات یہ ہے کہ نہیں کر سکتے تو خود جائیں رفح بارڈر پر، نہیں جا سکتے تو تیسری بات یہ کہ کم سے کم تو اپنے فارن منسٹرز تو بھیجیں نا، ذرا وہاں پر وہ ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر دکھائیں دنیا کو کہ ہم کھڑے، ہم آ رہے ہیں۔ کوئی سمبولیکلی کچھ تو OIC کا اجلاس رکھو ذرا رفح پر، پھر میں دیکھتا ہوں دنیا میں کس طرح پریشر کریٹ ہوتا ہے۔ ایک رکھو نا اجلاس، تو تم تو مطلب ادھر ٹھنڈے کمروں میں اجلاس نہیں رکھ سکتے، تو رفح بارڈر پر تم نے کیا اجلاس رکھنا ہے؟ تو پھر ہم کس منہ سے یورپ اور امریکہ کا گلہ کرتے ہیں جب ہمارے اپنوں کا یہ حال ہے کہ وہ رفح بارڈر پر جا کر وہ کہتے ہیں نا کہ مجھے راہزنوں سے گلہ نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ جب ہمارے اپنوں کی اتنی جسارت نہیں ہے کہ وہ رفح بارڈر پر جا کر جب وہ ایک پریس کانفرنس تک کر سکیں، تو پھر ہم یورپ سے کس منہ سے سوال اٹھاتے ہیں؟ یورپ والے تو کئی گنا اچھے ہیں، جس طرح وہاں کے عوام نکلے ہیں اور بہت ساری حکومتیں کھڑی ہو رہی ہیں۔ دیکھیں کینیڈا نے یار اسلحہ بند کر دیا، اور ہمارے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے ابھی تک ایئر سپیس اور تیل بند نہیں کیا۔ کینیڈا نے اسلحہ بند کر دیا، اسپین نے کر دیا، ناروے نے کیا پوزیشن لی ہوئی ہے، ساؤتھ افریقہ نے کیا پوزیشن لی ہوئی ہے، چائنا اور رشیا نے کیا پوزیشن لی ہوئی ہے، لیکن آپ کا کردار اس میں کیا ہے؟ تو یہ وہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں۔ اب ذرا اسرائیل کے پہلے شیطانی کھیل بھی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ وہ مزید کیا کرنے جا رہے ہیں۔ ایک تو ناظرین نئی ڈیولپمنٹ یہ سامنے آئی ہے کہ وہ جو ویسٹ بینک ہے، جو جارڈن کی وادی ہے، وہاں پر بہت بڑی مطلب زمین ہے، 800 ایکڑ اس کو بولا جاتا ہے، مطلب 800 ایکڑ، یہ سینکڑوں ہزاروں مربع میل بنتے ہیں۔ تو ان پر وہ مزید انہوں نے سیٹلمنٹس بنانے کا اعلان کر دیا ہے، ان کو مزید انہوں نے اس پر قبضہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ اور غزہ کے حوالے سے کیا سٹیٹمنٹ جاری کی ہے؟ یہ ان کی جو پارلیمنٹ ہے وہاں سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے۔ The Palestinian must pay the price of October 7 by not having land in Gaza۔ 7 اکتوبر کی سزا ان کو اس طرح سے دی جانی چاہیے کہ غزہ سے ان کو مکمل طور پر نکال دیا جانا چاہیے، اور ان کو وہاں پر بالکل زمین نہیں ملنی چاہیے۔ تو بات کرنے کا صرف ناظرین مقصد یہ چیزیں آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ معاملے کو ایک بڑی جنگ کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ مجھے بتائیے، جب آپ غزہ پر قبضہ کر لیتے ہیں، پھر کیا؟ پھر امن ہو جائے گا؟ یہ فلسطینی اور ان کے یہ سارے جو اتحادی ہیں، کیا وہ پتال میں چلے جائیں گے یا آسمانوں میں پرواز کر جائیں گے؟ او بھائی، وہ وہیں آپ کے بارڈر پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جو دنیا کے دانشور ایکسپرٹس بات کر رہے ہیں کہ غزہ مطلب کیا اچیو کیا کرو گے؟ اس کو لاحاصل جنگ اس لیے کہا جا رہا ہے نا۔ ایلون مسک جیسا بندہ کہتا ہے، براک اوباما جیسا بندہ کہتا ہے کہ یہ الٹا ایک کو مار کے 10 حماس کے فائٹر جو ہے وہ پیدا کر رہے ہیں۔ تو اگر تم بالفرض غزہ پر قبضہ کر بھی لو تو وہ زیادہ شدت کے ساتھ آئیں گے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے۔ تو یہ جو سارا ان کو نکالنے کا پلان یہ کر رہے ہیں نا، گریٹر اسرائیل کی طرف لے کر جا رہے ہیں، یہ ایک بڑی جنگ کو دعوت دینے والے ہیں اور دے چکے ہیں۔ اور بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی امن نہیں ہے، کوئی سولوشن نہیں ہے۔
یہ صرف اور صرف ہم ایک بہت بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، اور آنے والا ہر دن میرے اس بات کو تقویت دے گا، اور میں جو آپ کو پہلے دن سے بتا رہا ہوں کہ ہم ایک عالمی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، وہ آج چھڑے، وہ 6 مہینوں کے بعد ہو، وہ سال کے بعد ہو، 2 سال 3 سال کا، ہم الٹیمیٹلی اس بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں، کیونکہ دیکھیں آلریڈی جو سیٹلمنٹس ہیں ویسٹ بینک کے اندر وہ آلریڈی رکاوٹ ہیں فلسطینی ریاست میں، تو یہ نئی سیٹلمنٹس وہاں پر بنانے جا رہے ہیں، غزہ کے لوگوں کو نکالنے کا پلان کر چکے ہیں، تو پھر آپ مطلب پہلے والے جو ہیں وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے، اس کی وجہ سے کوئی حل نہیں نکل رہا، تم نہیں بنانے جا رہے ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو جیتا سکندر وہی پھر ہوگا نا، یہ معاملہ ٹیبل پہ کیسے حل ہوگا؟ یعنی آپ مجھے بتائیے جو سیٹلمنٹس بن چکی ہیں ویسٹ بینک کے اندر، کیا اگر فلسطینی ریاست ٹیبل پر حل ہونی ہے تو پھر یہ ساری بستیاں یہ خالی کریں گے ویسٹ بینک سے؟ آپ مجھے بتائیے یہ کر سکتے ہیں خالی؟ یہ کبھی بھی وہ نہیں کرنے والے، یہ بنائی اس لیے گئی تھی کہ یہاں پر فلسطینی ریاست کا جو چانس ہے وہ ختم ہو جائے، تو بات یہ ہے کہ اگر آپ فلسطینیوں کو ان کی زمین نہیں دینے والے ہیں، آدھی بھی نہیں دینے والے ہیں، تو پھر ایک بڑی جنگ ہوگی، مطلب فلسطینی جو ہے چپ چاپ کر کے چلے جائیں گے اور ان کے اتحادی چپ چاپ کر کے بیٹھے رہیں گے، جو بیٹھے ہیں محلات میں وہ تو بیٹھے ہیں، لیکن جو کھڑے ہیں وہ کھڑے ہیں اور ہر حد تک وہ جانے والے ہیں۔ اچھا، اسی درمیان جو اسرائیلی آرمی ہے ناظرین وہ پریشرائز کر رہی ہے مسلسل نتن یاہو کو کہ یہ جو راستہ چن رہا ہے اسرائیل یہ اس کی مکمل تباہی لے کر آئے گا، حل یہ ہے کہ مذاکرات کر لیے جائیں، ابھی بھی تھوڑا سا چانس باقی ہے، ٹھیک ہے، آگے ہر گزرتا دن اس معاملے سے ہمیں مطلب کسی بھی کوئی سلوشن ٹیبل ٹاک سے دور لے کر جا رہا ہے، تو وہ جو بڑی جنگ ہوگی اس میں اسرائیل ہر فرنٹ پر آج نہیں لڑ سکتا ہے، ماضی کی صورتحال کچھ اور تھی، تو آرمی کو بھی اپنی شکست جو ہے وہ نظر آ رہی ہے۔ اچھا، اگلی بات ناظرین اگر ہم دیکھیں تو ایک ایسی صورتحال پیدا ہو رہی ہے جو پھر ہمیں ایک اشارہ دیتی ہے کہ ایک وائڈر کینوس کے اوپر ایک بہت بڑی جنگ چھڑنے جا رہی ہے۔ وہ ناظرین جو معاملہ ہوا ہے نا، وہ ماسکو میں جو ایک بہت بڑا حملہ ہوا ہے جس میں اب 200 کے قریب وہاں پر ہلاکتیں ہو چکی ہیں، اور بہت زیادہ حالات اس وقت میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہاں پر خراب ہیں۔ اب دیکھیں، پہلا تو آپ یہ دیکھیں کہ جو CIA کے ڈائریکٹر ہیں وہ قطر میں بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرات وغیرہ کر رہے تھے، اب وہ قطر سے لیو کر گئے، مذاکرات کو چھوڑ گئے، حالانکہ ان کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا تھا، لیکن پھر بھی بیٹھے تو مڈل ایسٹ میں تھے نا، ڈسکشنز تو ہو رہی تھی، وہ وہاں پر موجود تھے اور ساری صورتحال کو مانیٹر کر رہے تھے، لیکن اب وہ وہاں سے لیو کر گئے ہیں، تو اب امریکہ کی اور یورپ دونوں کی اب جو اس وقت اگلا فوکس ہونے جا رہا ہے وہ الجھنے جا رہے ہیں ادھر یوکرین والی جنگ کے اندر۔ ایک تو امریکہ اپنے جو اندر اس کا ایک پیدا ہو رہا ہے، کیوس پیدا ہو رہا ہے، وہاں پر کیمپین شروع ہو چکی ہے، وہ اپنے اندر الجھنے جا رہا ہے۔ دوسرا یہ یوکرین کا معاملہ بہت پھیلنے جا رہا ہے، یعنی اس کی صرف ایک مثال یہ دیکھیے کہ اس سے پہلے، اس حملے سے پہلے تک رشیا یہ کہتا رہا ہے کہ ہم یوکرین میں ایک اسپیشل ملٹری آپریشن کر رہے ہیں، لیکن اس حملے کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود یوکرین، اور کل انہوں نے یوکرین کے دارالحکومت پر بہت بڑے حملے کیے ہیں، بہت بڑے دھماکے ان کے دارالحکومت میں سنے گئے، ان کے انرجی سے، ان کے گیس فیلڈز کو، ان کے آئل فیلڈز کو، ان کے ریفائنریز کو، ان کے انرجی سیکٹر کو بہت بڑا نشانہ جو ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو پہلی بار انہوں نے اناؤنس کر دیا ہے کہ وی آر ان اے اسٹیٹ آف وار ود یوکرین، تو اب وہ بہت بڑی شدت کے ساتھ، یہ وہاں پر سارے بتا رہے ہیں، بہت بڑی شدت کے ساتھ یوکرین میں آنے والا ہے رشیا۔ اب وہ شدت کے ساتھ آئیں گے تو ادھر سے نیٹو بھی ریئیکٹ کرے گا، نیٹو کو بھی ریئیکٹ کرنا پڑے گا، تو یہ معاملات بہت وہاں پر اسکلیٹ کرنے جا رہے ہیں۔ تو اب یورپ کو ادھر کی پڑ گئی ہے کہ اب وہاں پر یہ جو اتنی بڑی اب جنگ پھیلنے جا رہی ہے تو اس کو وہ مطلب انہوں نے تو اس کی طرف دیکھنا ہے نا، کوئی ڈائریکٹ ان کی سیکیورٹی کے ساتھ وہ لنک ہے، ٹھیک ہے۔ امریکہ بھی ادھر انوالو ہو رہا ہے، اپنے اندر انوالو ہو رہا ہے، تو یہ جو مڈل ایسٹ کی جنگ ہے، اب دیکھیں نا کہ یورپ سے بھی سٹیٹمنٹس آ رہی تھی، کہیں پر وہ یونائٹڈ نیشن کے جنرل سیکرٹری بھی پہنچے ہوئے ہیں، وہ CIA کا ڈائریکٹر جو بھی ہے، کہیں نہ کہیں ٹیبل ٹاک، کوئی آگے پیچھے رابطے، کوئی حزب اللہ سے کوئی پیغامات بھیجے جا رہے ہیں، کوئی یمن کے حوثیوں کو پیغامات بھیجے جا رہے ہیں کہ تھوڑا سا ریسٹرین کریں، یہ کریں وہ کریں، اور کسی حد تک کسی لیول پر بات چیت تو ہو رہی ہے، لیکن یہ ساری جو اٹینشن ہے یہ ڈائیورٹ ہونے والی ہے۔ تو یہاں پر جو ہے وہ دیکھیں جب پکڑ کمزور ہو جاتی ہے نا عالمی طاقتوں کی، پہلے بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، تو پھر معاملات اسکلیٹ جب دیکھیں بڑے نہیں ہوتے تو پھر وہ اپنی مرضی سے معاملات، یہ جو UN ہے یا یہ بڑی طاقت، یہ بڑے ہی ان کو بڑا بنایا گیا تھا دنیا کا کہ آئندہ سے کوئی اس طرح کے معاملات نہ ہو، لیکن وہ چونکہ سارے فیل ہو چکے ہیں، اور اب یہ نیا معاملہ
یہاں پر اسکیلیٹ کر رہا ہے، تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہاں پر مڈل ایسٹ کے معاملات پھیلیں گے، اور پھر وہ میں آپ کو ساری گریڈ گیم بتا چکا ہوں کہ چائنا رشیا کو یہ لگتا ہے کہ اگر یہ جنگ اب یہاں مڈل ایسٹ میں چل رہی ہے تو ضروری ہے کہ وہ اس جنگ کو جیتے۔ اگر انہوں نے وہاں پر، اگر چائنا نے ساؤتھ چائنا سی میں اپنے گول اچیو کرنے اور رشیا نے یوکرین میں گول اچیو کرنے، تو ضروری ہے کہ وہ مڈل ایسٹ کی جنگ میں بھی فاتح ہوں۔ تو یہاں پر اب معاملات پھیلیں گے بھی صحیح، اور اس میں چائنا رشیا زیادہ شدت کے ساتھ انوالو بھی ہوں گے۔ تو اس لیے جو اگر کوئی مذاکرات کسی لیول پر ہو بھی رہے تھے، جو کہ ناکام بھی تھے، وہ ناکام ہی تھے نا، لیکن ہو رہے تھے، اب وہ جو مذاکرات کی باتیں ہیں وہ بھی آپ دیکھنا وہ ختم ہونے والی ہیں، اور یہاں پر پوری طرح سے سچویشن دیکھیں۔ ایک بات ضرور سمجھے، کسی نہ کسی لیول پر حزب اللہ کو تھوڑا سا ضرور ریسٹرینڈ کیا ہوا ہے، کسی نہ کسی لیول پر ٹاکس ان سے ضرور ہو رہے ہیں۔ دیکھیں وہ بہت بڑے حملے ضرور کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے اور آگے بھی اسکیلیٹ کریں گے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے ٹاکس ہو رہی ہوں، مسلسل ڈپلومیٹک معاملات چل رہے ہوں کسی بھی سطح کے اوپر، تو آپ تھوڑا سا ریسٹرینڈ ضرور کرتے ہیں، لیکن جب وہ چینل ہی بند ہو جاتا ہے، یعنی وہ جو ڈسکشن والا اور آپس میں کمیونیکیشن والا چینل ہی بند ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں نا، حزب اللہ کے کمانڈر یو اے ای پہنچے نا، ایک چینل کھلا ہوا ہے، کہیں نہ کہیں بات تو ہو رہی ہے، تو یہ والے چینلز بھی اب کمیونیکیشن والے بند ہونے والے ہیں۔ تو یہ اب مڈل ایسٹ کو سوچنا ہے کہ الٹیمیٹلی یہ مڈل ایسٹ میں تو سب سے بڑی تباہی پہلے تو وہاں پر آئے گی نا، پھر باقی دنیا پہ امپیکٹ ہوگا۔ تو مڈل ایسٹ کو سوچنا چاہیے تھا، وہ پہلے بڑا سخت ریاکشن لیتے، جو پہلا OIC کا اجلاس ہوا تھا، اگر اس میں تیل اور یہ سارے کوئی سخت اقدامات لے لیے جاتے تو نہ اتنی شہادتیں ہوتی، نہ یہ جنگ آگے پھیلتی۔ لیکن میں اس پر صرف 2-4 منٹ اس لیے لگا رہا ہوں کہ آپ کو میں ہر حوالے سے یہ بتا رہا ہوں کہ جنگ آنے والے دنوں میں بہت پھیلنے جا رہی ہے، اور ڈائریکٹلی جو ماسکو میں معاملہ ہوا ہے اس کا ادھر امپیکٹ آنے والا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ناظرین ایک اور جو بڑا واقعہ ہوا ہے، جو قیدی ہیں اسرائیلی جو مزاحمتی تحریک کے پاس ہے، ان دو کی وہاں پر ہلاکت ہوئی ہے، اور ہلاکت کیسے ہوئی ہے؟ بھوک اور میڈیسن کی قلت کی وجہ سے۔ تو وہ بھی اب بہت زیادہ پریشر اسرائیل کے اندر، اس وقت شدید احتجاج رپورٹ ہو رہے ہیں تل اویو میں، بہت شدت کے، اس طرح کے احتجاج بھی بتا رہے ہیں کہ پہلے نہیں ہوئے، کیونکہ دیکھیں بمباری میں ان کے بندے مرے ہیں، لیکن پہلی بار بھوک کی وجہ سے ان کا مر گیا، ان کے 2 قیدی مر گئے۔ تو وہ یورپ میں، جو یورپ کا میڈیا جہاں پر یہ بیٹھتے ہیں، امریکی میڈیا، وہاں پر ان کا بیانیہ اور کمزور ہوا ہے کہ آپ کا تو ٹاپ پریورٹی ہے کہ ہم نے اپنے بندے واپس لانے ہیں، وہ بھوک کی وجہ سے مر رہے ہیں۔ تو آپ یہ کون سی جنگ چلا رہے ہیں؟ اور اندر سے جو پریشر ہے وہ بہرحال وہاں پر انکریز ہوا ہے۔ تو یہ ایک کافی وہاں پر ایک بڑی خبر جو ہے وہ سامنے آئی ہے اور ٹاپ نیوز بنی۔ اچھا، اب میں حماس کے کچھ سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کتنے تیار ہیں، اور ان کے لیڈرز جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں اندر غزہ کے، وہ کس طرح سے کھڑے ہیں، کیا وہ کہیں سرنڈر کرنے والے ہیں آنے والے دنوں میں، یا ڈٹ کر جنگ لڑیں گے آخری وقت تک؟ میں ان کی ذرا سٹیٹمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حماس کہہ رہی ہے، حماس لیڈرز آر اسٹیڈ فاسٹ ان دیئر لینڈ ود دیئر پیپل resisting it is either victory or martyrdom۔ بالکل صاف الفاظ میں انہوں نے بتا دیا کہ یا فتح ہے یا پھر شہادت ہے، درمیانی راستہ کوئی نہیں ہے، ہم یا تو یہیں پر شہید ہوں گے یا پھر فتح کے ساتھ ہی باہر نکلیں گے غزہ سے، وگرنہ ہم اس سے پیچھے جو ہے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو آپ کو تسلی ہونی چاہیے کہ یہ جو مرضی پلان بناتے رہے، حماس تیار کھڑی ہے۔ ایز فار دا لیڈرز آف دا کرمنل اینیمی دے آر دا ونز ہو ول لیو دس لینڈ، کہ یہ اس اینیمی، یہ کرمنل اینیمی، یہ جو دشمن ہے، یہ ہے جو اس زمین کو چھوڑے گا، ہم نہیں، یہ زمین ہماری ہے۔ اچھا، پھر ان کا جو ایک فارمر چیئرمین آف دا سیکیورٹی کمیٹی ہے، وہ کس طرح سے بتا رہا ہے کہ جو اس وقت پالیسی اسرائیل پرسو کر رہا ہے، جو نیتن یاہو پرسو کر رہا ہے، کیا اس میں کوئی کامیابی مل سکتی ہے؟ ذرا سٹیٹمنٹ اس کی دیکھیے۔ ان پلیسز ostensibly controlled militarily by the Israeli army, Hamas is the strongest party in civilian life۔ وہ کہہ رہا ہے کہ جن میں یہ کلیم کر رہی ہے ہماری آرمی ظاہری طور پر کہ ہم کنٹرول کر رہے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ وہاں پر حماس کنٹرول کر رہی ہے۔ یہ ان کا اتنا بڑا ہائی آفیشل جو ہے وہ سٹیٹمنٹ دے رہا ہے کہ کلیم ہماری آرمی کر رہی ہے، لیکن اصل میں کنٹرول کس کا ہے؟ وہاں پر حماس کا ہے۔ اور وہ جو نارتھ والا اس وقت معاملہ چل رہا ہے کہ انہوں نے بڑا بیانیہ بنایا کہ نارتھ ہم نے کنٹرول کر لیا، لیکن اب وہ سارے مغرب پر واضح ہو چکا ہے کہ پوری طرح سے نارتھ کو، مطلب ساؤتھ کو تو ابھی تک انہوں نے کلیم ہی نہیں نہ کیا، نارتھ کا کلیم کیا تھا کہ ہم قبضے میں ہیں۔ تو وہاں پر پورا ان کا بیانیہ بے نقاب ہوا ہے کہ اس کو پوری طرح سے کنٹرول کون کر رہی ہے؟ حماس کر رہی ہے۔ تو 6 مہینوں کی جنگ کے بعد یہ 1% بھی جو علاقہ ہے اس پر اپنی فتح
کلیم نہیں کر سکے ہیں، یعنی کلیم کی ہے لیکن وہ بعد میں جھوٹ ثابت ہوئی ہے۔ پھر ناظرین حماس کا بیان دیکھیے کہ یہ جو سارے ظلم ہیں یہ ہماری جو جذبے اور حوصلہ ہے اس کو مزید بڑھائیں گے۔ انہوں نے کہا we affirm that these fascist crimes will only increase our people's determination to cling to their land and our resistance unless we remain steadfast in the face of the machine of terrorism and killing۔ تو حماس اس میں واضح طور پر یہ بتا رہی ہے کہ اس سے ہمارا جو جذبے ہیں اور ہمارا جو حوصلہ ہے وہ بڑھے گا اور ہمارے آپریشن اس سے آگے بڑھیں گے۔ اچھا، اب اگر ہم تھوڑی سی بات کر لیں یو ایس کانگریس کی، وہ کیا بات کر رہے ہیں، ان کے تجزیہ کار کیا بات کر رہے ہیں اور وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ اسرائیل یہ جو نئے نئے شیطانی پلانز بنا رہا ہے اس میں کامیاب ہو سکتا ہے یا نہیں۔ اس حوالے سے ناظرین جو سب سے پہلی بڑی خبر ہے امریکہ سے وہ کیملا ہیرس جو وائس پریزیڈنٹ ہے، انہوں نے ایک بڑی اہم سٹیٹمنٹ جاری کی ہے اور بتایا ہے کہ اسرائیل اگر یہ والی غلطی کرتا ہے، یعنی جس کو اسرائیل اپنی فتح گردان رہا ہے، وہ کہہ رہی ہے کہ یہ غلطی ہونے والی ہے اور اس کا بہت برا نتیجہ ان کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ مریو آن لائن اسرائیل کا میڈیا لکھ رہا ہے اس کو اور باقی سارے میڈیا نے کوٹ کیا ہے۔ ہیرس ورسز نیتن یاہو، آپریشن ان رفح وڈ بی اے مسٹیک could affect relations with اسرائیل۔ اسرائیلی میڈیا لکھ رہا ہے کہ یہ جو کیملا ہیرس ورسز نیتن یاہو، کہ نیتن یاہو کچھ اور ہے، کیملا ہیرس کچھ اور کہہ رہی ہیں کہ یہاں پر آپریشن غلطی ہوگی اور یہ ایفیکٹ کر سکتا ہے امریکہ اور اسرائیل کے جو ریلیشنز ہے۔ پھر دوسری سٹیٹمنٹ جو الجزیرہ اور ABC وغیرہ لکھ رہے ہیں، we made it clear to Israel in every way that any major military operation in Rafah would be a mistake۔ تو مجھے بتائیے سب سے ایک بڑی ہائی آفیشل یعنی صدر، اس کے بعد سب سے بڑی ان کی وائس پریزیڈنٹ، تو مجھے بتائیے ان کو کون سی شکست نظر آ رہی ہے؟ وہ یہ کس شکست کی بات کر رہی ہیں، یہ کس غلطی کی بات کر رہی ہیں کہ اگر اسرائیل نے یہ کام کیا، اسرائیل تو کہہ رہا ہے کہ اسی میں ہماری وکٹری ہے، تو وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب سے بڑی آپ کی غلطی ہے اور اس کا بہت برا نتیجہ جو ہے وہ آپ کو بھگتنا پڑے گا۔ اور امریکہ کے لیے ایسی صورتحال پیدا ہو جائے گی کہ جناب ہم بھی آپ کی شاید مدد نہ کر سکیں، ایسی صورتحال پیدا ہو سکتی ہے، کیونکہ جس طرح اندر سے پریشر بڑھ رہا ہے اسرائیل کے خلاف امریکہ میں، امریکہ کو کبھی اس طرح کی صورتحال فیس نہیں کرنا پڑی۔ دیکھیں یوکرین کی پالیسی ان کی فیل ہوئی ہے، غزہ جنگ ان کی فیل ہوئی ہے، افریقہ میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے، ساؤتھ چائنا سی میں ناکامی ہو رہی ہے، یا ساؤتھ امریکہ میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے، کیریبین سی میں ان کو ناکامی ہو رہی ہے۔ تو ناکامیاں ساتھ ظلم کی حمایت، تو بہت زیادہ پریشر جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ ادھر ٹرمپ ایک پوری وہاں پر ایک تحریک لے کر کھڑا ہوا ہے۔ وہ ٹرمپ کہتا ہے میں یوکرین کو ایک پیسہ نہیں دوں گا، وہ کہتا ہے میں 24 گھنٹوں کے اندر آ کر ساری جنگیں بند کروا دوں گا، تو سارے امریکنز جو ہے وہ ٹرمپ کے ساتھ کھڑے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو وہاں پر ایک الگ سی تبدیلی، اور وہ پھر کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہ جیتا تو بلڈ بات ہوگا۔ تو امریکہ کے اندر ایک عجیب سی ایک کمپلیکس صورتحال پیدا ہو گئی ہے، تو وہ اپنے اندر عجیب سے ایک لڑائی لڑ رہا ہے امریکہ۔ تو یہ جو بڑے بڑے پلانز بنا رہے ہیں نا، یہ ہونے والا نہیں ہے۔ الٹیمیٹلی نیٹ لاس ان کو اٹھانا پڑے گا اور بہت بڑا لاس ان دونوں کو اٹھانا پڑے گا۔ پھر ناظرین خبر یہ آئی ہے کہ ڈاکٹرز نے ایک بہت بڑی مہم چلا دی ہے، اور اس میں وہ یورپ میں، امریکہ میں وہ میڈیا پر آ رہے ہیں، عوام کو مخاطب کر رہے ہیں، اور وہاں پر ایک پوری تحریک انہوں نے فلسطین کے حق میں اٹھا دی ہے۔ یہ اب دیکھیے، ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز، وی نیڈ این امیڈیٹ سیز فائر ان دا غزہ۔ پھر انہوں نے کہا whoever provides Israel with funding and weapon is complicit in the conflict۔ انہوں نے کہا جو بھی اسلحہ دے رہا ہے اسرائیل کو وہ اس سارے جرم کا ذمہ دار ہے۔ تو وہ عوام میں جو تحریک چل رہی تھی، ڈاکٹرز نے اس میں مزید کردار ادا کیا امریکہ اور یورپ میں۔ ڈاکٹرز مطلب ایک بہت بڑا طبقہ ہوتے ہیں، بہت اہمیت کی نگاہ سے، قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو بہت سارے ایسے ڈاکٹرز بھی ہیں جو غزہ سے لوٹ کر آئے ہیں، تو وہ وہاں پر ایک تحریک انہوں نے شروع کر دی ہے، جس میں وہاں کے عوام جو آلریڈی سڑکوں پر ہیں، تحریک چلا رہے ہیں، اس میں نئی جان یہ ڈاکٹرز اب وہاں پر ڈال رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے ماضی میں بھی کبھی دنیا میں اس طرح دنیا جو ہے فلسطین کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے؟ آج ہو رہی ہے۔ پھر ناظرین جو آخری سب سے بڑی خبر ہے، حماس نے ایک میسج دیا اسلامک ورلڈ کو، اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ سپورٹ اس بائی آل مینز، تمام طریقوں سے ہماری مدد کی جائے، اسلحہ سے بھی، پیسے سے بھی، باقی چیزوں سے بھی، ہر طرح سے ہماری سپورٹ کی جائے عالمی سفارتی۔ اور انہوں نے کہا ہم ایک ایسی فتح لے کر آئیں گے، ایسی فتح لے کر آئیں گے کہ یہ جو ہمارا زوال ہے، یہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ ہم اس وقت جو مسلمان ہیں وہ مفتوح ہیں، یہ اس ریالٹی کا آپ کو پتہ ہی نہیں ہے۔ مطلب وہ جو 1945 میں جو یہ نیا ورلڈ آرڈر آیا، جس کو رول بیسڈ آرڈر آیا کہتے ہیں، یہ دراصل کلونیل جو رول ہے اس کی ایکسٹینشن ہے۔ وہ کلونیل رول ختم نہیں ہوا ہے،
یہ دوسرے طریقے سے کولونیل رول چل رہا ہے. اس میں جو مفتوح ہیں, جو غلام ہیں, وہ اس وقت پورے مسلمان ہیں. تو مسلمانوں کو اس بارے میں بتایا ہی نہیں جاتا کہ دنیا ابھی وہیں 1945 میں کھڑی ہوئی ہے کہ آپ انہی کے بنائے گئے, آپ کے 57 اسلامی ملکوں کے پاس ایک بھی ویٹو نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ ویٹو ان کے پاس ہے جو فاتح طاقتیں تھی, آپ مفتوح تھے. 57 اسلامی ملکوں کے پاس ایک بھی ویٹو نہیں ہے. تو اصل میں یہ غلام بنے تھے, مفتوح ہوئے تھے 1917 میں, لیکن جو نیا نظام آیا وہ تو 45 میں آیا. تو بیسیکلی یہ کولونیل رول کی ایکسٹینشن ہے. انہوں نے کہا کالونی بنا کر قبضہ قائم رکھنا ممکن نہیں ہے, تو اب ہم اس نئے نظام کے ذریعے رکھیں گے. تو اس بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ساری جو ہماری شکست تھی اس کو بھی آپ فتح میں بدل دیں گے, اور اس زوال کو فتح میں بدل دیں گے. جیسے افریقی مسلم ممالک بھی تیار ہو رہے ہیں, آپ کو ہم خبریں بتا چکے ہیں, گریٹ گیم. تو یہ اس وقت کے حقائق ہیں, اور میں صرف یہی بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جنگ نہیں رک رہی ہے, سولوشن نہیں ہے دور دور تک, نہ ہی اسرائیل سولوشن کی طرف جانے والا ہے. اور اگر کوئی پہلے مذاکرات ٹیبل ٹاک کسی لیول پر ہو رہے تھے, آگے چل کر وہ بھی ختم ہونے والے ہیں. تو یہ جنگ پھیلے گی, جو جیتا وہ سکندر والا معاملہ ہے. اور مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے وہ جو روایت ہے نا کہ نوح انسانی کی ایک سب سے بڑی جنگ ہوگی, تو یہ مجھے تو لگتا ہے ہم اسی طرف جا رہے ہیں. یہ سال میں, 2 سال میں, 3 سال میں, یہ 4 سال, یہی ہے. مطلب بہت جلد ہم اس ایک بڑی جنگ کی طرف جا رہے ہیں, کیونکہ جو کانفلکٹ اور جنگیں چل رہی ہیں وہ ایک بند گلی کی طرف جا رہی ہیں. ان کے اینڈ پر کوئی سولوشن نظر نہیں آ رہا بات کرنے کا مقصد. تو یہ بہرحال حقائق ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی ہے. آپ اپنی رائے ضرور آگاہ کریں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اجازت, اللہ حافظ.